सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जो मुल्की मसाइल हैं वो आपके सामने। आज मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर ममलकत का हलफ उठा लिया है। मुल्क के अंदर सियासी तकसीम है, पोलराइजेशन है। सदर साहब इसको कम करने में कामयाब जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जमहूरियत को, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए हम मिल के काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा है लाहौर के अंदर। आपको पता है एहतजाज हुआ है। CM खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं हुकूमत को, इंतखाबात को। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। मेरे साथ स्काइप पे हैं, वीडियो पे हैं उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली है एंथनी नवीद साहब, वो भी मेरे साथ हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं मीर साहब। मैं पहले जाऊंगा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली की तरफ। आज सदर मुमलकत का हलफ उठाया मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। मुल्क के अंदर सियासी तकसीम है, इसमें कम करने में आसिफ अली जरदारी साहब कामयाब जाएंगे डिप्टी स्पीकर साहब? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई एक सिविलियन जो है मुल्क का दूसरी बार मुंतखब सदर बना है। सही। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से माजी में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मुश्किल तरीन हालात में तमाम सियासी जमातों को यकजा कर कर और मफाहमत की पॉलिसी के साथ पाकिस्तान के सियासी हालात को ना सिर्फ संभाला, मईशत को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके गए और एक स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में आई है। और इस दफ़ा यकीनन जब दोबारा इनका इंतखाब किया है मुल्क की तकरीबन बड़ी सियासी जमातों ने मिलकर, तो इस चीज़ की ये उम्मीद है, नवीद है कि जो मुल्क में इस वक्त एक बेयकीनी की, नाउमीदी की जो कैफियत है, सही। आसिफ अली जरदारी साहब इस सारी नाउमीदी में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जो है वो साबित होंगे। इसलिए कि वो उनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत कूट कूट के भरी है कि वो तमाम सियासी जमातें, चाहे उनका मौक़िफ़ कुछ भी हो, वो ये सलाहियत रखते हैं कि उनको मुल्क की मफाद में जो है वो यकजा कर सकते हैं। और आज जिन माशी चैलेंजेस का मुल्क को सामना है, तो आसिफ अली जरदारी ही वो वाहिद शख्सियत है इस मुल्क में जो तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की जानिब जो है वो गामजन कर सकती हैं। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर हैं डिप्टी स्पीकर साहब, वीडियो कॉल पे उज़मा कारदार साहिबा। उज़मा साहिबा, आज सदर ममलकत का हलफ मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाया है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नून लीग के हैं, दूसरी तरफ सदर ममलकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब बड़ा अच्छा होगा जिस तरह की सियासत है, मैशियत है, हालात हैं, दोनों यानी कि जीरक सियासतदान, वहाँ मियाँ साहब भी हैं, मियाँ साहब भी ज़रूर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हैं। आपको पता है कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? जी, मेरे ख्याल में एक बहुत खुश आइंद बात है कि आज हमारा जो जमहूरी अमल है वो तकरीबन पूरा हो गया है। आपकी सेंटर में हुकूमत बन गई है, आपकी चारों सूबों में हुकूमतें बन गई हैं, और अब जो सदर साहब हैं वो भी आपके आज इलेक्ट हो गए हैं। और वो भी सारा एक जमहूरी अमल है जो हमारा आइन और कानून जिसके मुतालिक हमें बताता है, उसके मुताबिक ये सब मामला हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया को बावर हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरीके से जमहूरियत को डिरेल नहीं करने के मुतालिक कोई भी अगर हमारी इसके हमारे खिलाफ कोई बात करते हैं हमारे दुश्मन, तो उनके मुंह पे काफी थप्पड़ पड़ गया है कि हम अपने पूरे जनाब तन धन के साथ एक जमहूरियत की गाड़ी का सफर अब आगे चल पड़ा है। और ये बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, ये उसकी सिलसिले की अब आगे की कड़ियां हैं।
ان دونوں جماعتوں میں بہت اختلافات تھے شروع میں، ایک دوسرے کے بہت خلاف تھی، ان کا نظریہ بھی مختلف تھا، لیکن پاکستان کی خاطر یہ سب جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور اپنی جو ایک سیاسی قیمت بھی انہوں نے بہت ادا کی. جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان دیوالیہ ہونے پہ آیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی سیاسی قیمت ادا کی اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اب بھی جو حکومت بنی ہے وہ اس میں جو مین آپ کے سامنے بات آئی کہ کسی پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، تو اس لیے سب نے مل کے پھر سوچا کہ ہم پاکستان کی خاطر آگے بڑھیں اور اکٹھے مل کے آگے چلیں. اور اگر یہ جو زرداری صاحب کا آنا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے. مفاہمت کے متعلق وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کو جوڑنے کی، پاکستان کو کے زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ہماری پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ہمارے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں وہ سب مل کے اب آگے بڑھیں گی اور معیشت کو سنبھالا دیں گی. اور پاکستان کے جو عوام ہیں جن کو یہ مہنگائی کا ایک پہاڑ ان کے سامنے ہے اور جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے جو ہے اس میں بہتری لانی ہے، خوشحالی لانی ہے، وہ اس کی طرف ہماری تمام تر توجہ اب ہوگی. اور جو بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرے، ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے، اب ان کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. عظمیٰ صاحبہ، آپ کو پتہ ہے ایک طرف ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، اللہ کا کرم ہے کہ کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا. جس طرح کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دھماکہ ہوا، اس میں کوئی عوام کی طرف سے، یعنی کہ عوام کے اندر عوام کا کوئی جانی مالی نقصان نہیں. اسی کے ساتھ حالات اس طرح ہیں، دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ احتجاج کر رہے ہیں، نون لیگ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. کیا کہیں گی اس میں؟ ان کو میرے خیال میں کچھ خدا خوفی نہیں ہے. پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے. یہ دہشت گردی جو ہے اب بھی ہم ایک اس سے آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ان کے اپنے صوبے میں بھی یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ انہوں نے یہ معاملات دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا. ان کو یہ پاکستان کے لوگوں پہ رحم نہیں آتا. وہ کس چیز کے لیے باہر نکلے ہوئے، کس چیز کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے، اب چیف منسٹر ہی باہر نکل کے تو احتجاج کر رہا ہے تو باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب احتجاج تو وہ لوگ کریں جن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ دھاندلی کی ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو ہے وہ بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ان کی مداوا کرنے کی بجائے، ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کی بجائے چیف منسٹر صاحب خود ہی نکل پڑے ہیں. جو سب سے زیادہ مین کردار تھے 9 مئی کے وہ علی امین گنڈا پور تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان ٹائپ کے لوگ کیسے سی ایم کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، کیسے اب یہ لوگ کوئی ایم این اے بن گیا ہے، کوئی ایم پی اے بن گیا ہے. ریاست سے میرا تو سوال ہے کہ ان کو کب آپ نے پوچھنا ہے بھائی؟ اگر ان کو آپ اب نہیں پوچھیں گے تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ کر دے گا. تو میرے خیال میں یہ جو پھر دوبارہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے چکر میں پھر نکل پڑے ہیں تاکہ پھر سیاسی انتشار ہو. آپ کو پتہ ہے جب تک استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ، معیشت میں بھی استحکام نہیں آ سکتا ہے. تو کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر وقت پاکستان جو ہے وہ ڈاواڈول رہے اور کسی سمت جو ہے ہم ترقی کی جانب گامزن ہی نہ ہو سکے؟ تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، ان کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ پاکستان سے اگر محبت کرتے ہیں تو اب ان کو صوبہ مل گیا ہے، بیٹھ کے اپنے صوبے کی بہتری، جو ان کا صوبہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اب صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں، نہ کہ آپ لوگوں کو پھر سڑکوں پہ نکال کے پھر آپ جو ہے سیاسی غیر مستحکم ایک موڈ میں پاکستان کو لانا چاہ رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح پی ٹی آئی حکومت 4 سال کر کے آپ کے سامنے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا
آپ کو پتہ ہے سیاسی ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے. 9 مئی میں بڑا اہم کردار تھا ان کا، آپ کو پتا تھا. اور دوسری بات احتجاج کرنا. ابھی حکومت بنی ہے، اب اس ملک کو استحکام چاہیے، عوامی مسائل بہت ہیں. کیا کہیں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ دیکھیں میر صاحب، جیسے ابھی عظمیٰ صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ سارا جو پروسیس مکمل ہو گیا جمہوری خیر و عافیت سے ہو گیا ہے، سب نے سب نتائج کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور بے شک کچھ کہیں کسی کے اعتراضات ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، اب تھوڑا سا پولیٹیکل میچورٹی کی طرف بڑھنا ہوگا ہمیں نا، کہ اب غیر سنجیدہ اس کھیل سے نکلنا ہوگا. اب وہ کہیں اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو وہ نہ صرف ہیڈ کر رہے ہیں بلکہ کے پی کے کی عوام کو انہوں نے اب ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں اور کے پی کے عوام کو ریلیف دلائیں. کم از کم جو ہوا ہے اتنے سارے سالوں سے وہ وہاں پر ان کی حکومت تھی، جو صحت کے مسائل ہیں وہاں پر، جو وہاں پر ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، وہاں پر جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر وہ میرا خیال ہے ایڈریس کریں، اس پہ ان کی زیادہ توجہ ہو، تو وہ کم از کم اپنے مینڈیٹ کے ساتھ انصاف کریں گے. اور اگر ان کا صرف نقطہ نظر یا مطمع نظر یہ رہے گا کہ جی کس طریقے سے ہم نے احتجاجی سیاست کو جاری رکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویری سوری کہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پر جو پولیٹیکل ورکرز کا جو براٹ اپ ہے، اور براٹ اپ کے بعد جس طریقے سے ان کی ایک پوری انہوں نے جو ذہنی آبیاری کی ہوئی ہے، اب وہ ان کو جو ہے نا ایک ذمہ دار پولیٹیکل ورکر بننے کی ضرورت ہے. اب وہ احتجاج سے نکلے، مطلب اب اس چیز کو وہ کب یہ بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں گے کہ ان کی کچھ ذمہ داری یہ بھی ہے سوائے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے. تو میں تو صرف یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور وفاق کے ساتھ مل کر عوام کے لیے کچھ ان کے مداوع کے لیے کچھ کریں. صحیح. ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈپٹی اسپیکر عظمیٰ صاحبہ، جس طرح ذہن سازی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ تو قریب سے جانتی ہیں پی ٹی آئی کی. کوئی ادارہ ان سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ان سے محفوظ نہیں ہے، کوئی سیاسی رہنما ان سے محفوظ نہیں ہے. جس طرح کی مروت صاحب نے بات کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اب ان کے ایسی باتیں آ رہی ہیں میڈیا کے اندر. اب تو جگہ سائی بھی ہے ملک کے اندر بھی، جو ہے نا اتنی امیچور سیاست ان کی ہوئی ہے. کیا کہیں گی عظمیٰ صاحب؟ بڑے ہی افسوسناک بات ہے. ان لوگوں کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ ان کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، اور یہ ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ اس قسم کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں جو سوائے انتشار کے اور وائلنس کے اور خون خرابے کے یہ اور کہیں جو ہے آپ کو لے کے نہیں جائے گا. یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اب یہ اور وہ شندانہ گلزار، اس نے تو کہہ دیا کہ جی مجھے کوئی یہ مارنے کا پروگرام ہے. بھائی تم ایف آئی اے میں آؤ، کوئی اپنا ثبوت دو، کوئی جا کے تو بتاؤ، ورنہ قانون کا سامنا کرو. یہی شندانہ گلزار کا بھی حال ہے کہ وہ مریم صاحبہ نے یہ کہا تو وہ کہا. بھئی آپ آپ کے پاس ثبوت ہے تو لے کے آئے، ورنہ آپ ایف آئی اے میں آ کے آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. یہ اس طرح کی آپ جو غیر ذمہ دارانہ قسم کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بانی صاحب کی ٹریننگ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا تماشا پیچھے لگایا. آج مجھے یہ زہر دے رہا ہے، آج مجھے وہ زہر دے رہا ہے، پھر ان کی وہ مرشد صاحبہ فرماتی ہیں مجھے اب کوئی زہر دے رہا ہے، پھر ان کو جناب آج مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کل مجھے وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے، وہ بعد میں دکھائی جائے گی کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں میرے قتل کے. خدا کا خوف کر لیں، تماشا لگایا ہوا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جو نوجوان، جو پاکستان کے جو ینگ لوگ ہیں، ان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے.
وہ اپنے فیوچر کو دیکھنے کی بجائے کہ بھئی اپنے لیے کوئی وہ پڑھیں، کوئی اپنا کاروبار کریں، کچھ کمائیں، کچھ اپنی فیملیز کو لک آفٹر کریں، اس کے بجائے یہ ان کو بالکل پٹری سے اتار دیا گیا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا ہے. یہ جب نکالتے ہیں ینگ لوگوں کو، اس کے بعد وہ جیلوں میں جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی فیملیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مجھے تو پتا ہے اس چیز کا. انہوں نے یہ ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، استعمال، یہ ینگ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے جو پاپولزم کا جو ٹول ہے نا وہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اصل میں، اور انہوں نے سوشل میڈیا کی جو پازیٹیو جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی برباد کر دیا، ان کو بھی نیگیٹو کر دیا. کہ حتیٰ کہ ہمیں دیکھیں کہ ایک آج سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارم ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. جس طرح عظما صاحبہ آپ ویڈیو کال پہ رہیں، اسپیکر صاحب آپ بھی رہیں. ایک دو چیزیں میں ضرور پوچھوں گا، اس کے بعد آپ کو خدا حافظ کہوں گا. ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید صاحب سندھ اسمبلی کے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. ویڈیو کال پہ عظما کاردار صاحبہ ہیں، نون لیگ کے رہنما ایم پی ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم راضی. مجھے ٹیلی لائن پہ ہیں عظما، ویڈیو کال پہ ہیں عظما کاردار صاحبہ، اسکائپ پہ، اور ٹیلی فون لائن پہ ہیں اینتھنی نوید صاحب. عظما صاحبہ آپ اپنی بات کو ختم کریں تو پھر میں جاؤں. میڈیا کی بات کر رہی تھی. پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر رہی ہے. سٹارٹ اپس ہیں پوری دنیا میں، ای لائن کامرس چل رہی ہے، لوگ جو ہیں آن لائن جابس سے ہزاروں ڈالر گھر بیٹھے کماتے ہیں. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کی پتہ نہیں کیا کہ ان کی کتنی دشمنی ہے کہ یہ سب چیزوں سے پاکستان کو محروم کرنے کی پوری یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ صرف سوشل میڈیا پہ اس لیے جاتے ہیں اور اس لیے گالی گلوچ کرتے ہیں اور پگڑیاں اچھالتے ہیں کیونکہ ان کو لائکس، ان کو ری ٹویٹس، ان کو فالوورز، بس ان کو صرف یہ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے. اور کچھ آپ کے پتہ ہے کہ میڈیا کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہی تماشا کرتے ہیں. وہ ان کو گمراہ کرنے میں ان کا ایک بہت ہی نیگیٹو رول ہے. ان کو ان کے دماغوں کو برین واش کرنے میں ان کا ایک رول ہے. انہوں نے پاکستان جو ہے اس سے جو ایک محبت ہونی چاہیے ہر پاکستانی کو، وہ دل سے نکال کے تو ایک کلٹ بنا دیا ہے. اب ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے، ان کی ریڈ لائن جو ہے کوئی اور ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اب متحمل نہیں ہو سکتا ان نفرتوں کا، اور یہ اس تفریق کا نہیں متحمل ہو سکتا. اب ہم نے اکٹھے مل کے چلنا ہے، ہم نے ایک قوم بن کے سوچنا ہے، ہم نے اکٹھے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں جو بھی آئے ہیں ان سب کو عزت دینی ہے. اور کیونکہ وہ کسی نہ کسی کا عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. اور یہ جو بانی صاحب ہیں ان کی جو فیلئر کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 3.5 سال انہوں نے کسی اور پارٹی کے مینڈیٹ کو عزت نہیں دی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے ہاتھ میں لانا کسی سے گوارا نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ آج یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن ابھی بھی لگتا ہے سبق نہیں سیکھا. ان کو حالات سبق سکھا دیں گے، کیونکہ اب جو ریاست ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ بالکل بن چکی ہیں اور فوکسڈ ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اور اس طرح کی جو ایک انتشار والی سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ہم نے دفن کر دینا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، یعنی کہ اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی اس کی سیاست کو مانتے ہیں. ایک طرف تو ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم رکھنا ہے، دوسرا کامیابی کے ساتھ حکومت کو سپورٹ کرنا ہے. آگے قانون سازی بھی آئے گی، زرداری صاحب کا بڑا رول ہوگا. اس سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے، کافی آپ کو پتا ہے مسئلے تھے، مسائل تھے جس طرح کے. کیا کہیں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ میرے صاحب دیکھیں کہ بالکل بات درست ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ بہت سارے جو ہے ہمیں پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں معاشی طور پر جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جتنی ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کنسرن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں.
اور یہ جو پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے. جسٹ ہمارا سینٹ کا الیکشن رہ گیا ہے، جو سینٹ بھی چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی کمٹمنٹ 2018 کے الیکشن میں بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت کی حکومت کو کی تھی، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن ملک کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت بھی آفر کی تھی کہ آئیں مساق معیشت کرتے ہیں، ہم معاشی مسائل پہ جو ہے کوئی مساق کرتے ہیں، ہم آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر دیکھیں نا، ایک اتنے سخت گیر اور اتنے جو بالکل 360 ڈگری پہ پولیٹیکل نظریات رکھنے والے، پرسنالٹی کلیشز والے پولیٹیکل فورسز کو ہم ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سپورٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب تیار تھے، چیئرمین بلاول صاحب تیار تھے، ایون جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت بھی ان کو معاشی چیلنجز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھی. تو اس وقت انہوں نے اس سپورٹ کو نہ وہ سمجھ سکے اور نہ ہی انہوں نے مل کر کام کرنے کو ترجیح دی. لیکن وی آر لکی انف کہ یہ جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے سربراہان جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ان مشکل ترین حالات میں حکومت کو نہ صرف سنبھالا ہے، حکومت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دونوں سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ کو پھولوں کی جو ہے وہ سیج نہیں ہے، بہت چیلنجز ہیں. اس میں یقیناً کوئی پسندیدہ فیصلے ہو سکتا ہے نہ ہو، ناپسندیدہ فیصلے بھی کرنے پڑیں، لیکن ایک چیز جو تسلی کا باعث ہے، جو امید کا باعث ہے کہ پرائم منسٹر آفس اور جو پریزیڈنٹ آفس ہے وہ اس بات پہ کم از کم متفق ہیں کہ ہمیں مل کر ملک کو جو اس وقت موجودہ چیلنجز ہے ان سے نکالنا ہوگا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چیلنجز ہیں تو پھر وفاقی حکومت کا بھی حصہ بن جائیے، کیونکہ بار بار نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ بنے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دونوں ہی ساتھ ہیں. آپ مطلب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرتی تو وفاق میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے، اور اگر مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتیں سپورٹ نہ کرتی تو آج آصف علی زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ نہ ہوتے. تو وزارت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ہوتی ہے نیت کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت بالکل اس بات پہ کلیئر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ہم ملک کو جو ہے تمام معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نکالیں. اس کے لیے منسٹری کو ضروری عمل نہیں ہے. صحیح ہے، بڑی مہربانی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. عظمیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح کہا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے وزیر اعظم کو سپورٹ نہیں کرتی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے، اگر نون لیگ سپورٹ نہیں کرتے تو محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صدر نہیں بنتے. اب آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں، دونوں ساتھ بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ، کیونکہ یہ بڑا ایک یونیک ہے کہ آپ وفاقی عہدے آپ کے پاس ہیں، آپ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، چیلنجز بھی ہے، جمہوریت کو بھی مضبوط کرنا ہے، وفاقی حکومت کا بھی حصہ نہیں بننا ہے. کیا کہیں گے عظمیٰ صاحبہ؟ میر صاحب، بات ساری یہ ہے کہ اس وقت یہ کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. صحیح. یہ ایک ملک اور ایک ریاست کا ایجنڈا لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، پھولوں کی کیا، یہ تو کانٹوں کی جو ہے سیج ہے سب کے لیے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا اگر پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کرتی اور ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتی، کیونکہ جو فیصلے ہیں وہ جو مشترکہ فیصلے ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ان کا عمل درآمد بھی ہو سکتا تھا اور زیادہ مضبوط بھی ہو سکتے تھے اور دیر پا بھی ہو سکتے تھے. اب اس طرح سے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے،
لیکن یہ سپورٹ جو ہے نا اس میں کوئی اس کی بیس جو ہے وہ اتنی مضبوط اس لیے نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس سے بہت مختلف ہے یا ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور اگر مشکلات کا پاکستان سامنا کر رہا ہے تو ہم نے تو اس میں جو ہے کوئی ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سوچیں تو جس طرح پہلے بھی انہوں نے 10 وزارتیں لے کے ذمہ داری مشترکہ ہم لوگوں نے اٹھائی تھی 16 مہینے پی ڈی ایم کی، اور اس کے لیے ہم نے ایک سیاسی قیمت بھی ادا کی تھی۔ تو ابھی بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی سیاسی قیمت صرف مسلم لیگ نون ادا کرے کیونکہ اتنے حالات مشکل ہیں، تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ذمہ داری سب کے اوپر برابر آئے۔ پاکستان سب کا ہے۔ اینتھنی نوید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں 5 منٹ، اس کے بعد ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم برادر، میرا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے رہ چکے ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، منارٹی ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر لال چند عقرانی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ مہربانی امتیاز میر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج بڑا اہم دن ہے۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بن گئے، حلف اٹھا لیا۔ اب بڑی ذمہ داری ہے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے۔ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جن کی ایک بڑی قربانی ہے ایک ساتھ بیٹھیں، کیا کہیں گی؟ اور مجھے ویڈیو کال پہ عظمیٰ صاحبہ ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ، نون لیگ کی سینئر رہنما، ایم پی اے، آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی سلام۔ ایکچولی کیا ہے کہ آج بڑے خوشی کا دن ہے جو پاکستان میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک سمجھو کہ بھٹو کا داماد آصف علی زرداری صاحب، جو ملک کا دوسرا، ملک کا نہیں، ہماری پریزیڈنٹ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کا آج اوتھ اٹھایا، تو سمجھو کہ سچ بتاؤں کہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ اور اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امتیاز اس ملک کو بحران سے نکالنے والے جو ہیں وہ جھوڑ توڑ کے ماہر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ریکنسیڈریشن کر کے اس ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں کسی نے 5 سال پورے نہیں کیے تھے۔ جب 2008 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آیا تو ریکنسیڈریشن کر کے سب کو ساتھ میں ملا کے اس ملک کو آگے لے کے گئے۔ اس کے بعد کنٹینیو یہ 5 سال یہ ملک کو ایک جمہور طریقے سے چلا کے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ابھی گورنمنٹ لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کے آنے سے پہلے 3.5 سال اس ملک میں بڑا اناڑی سیاستدان آ گیا، اس نے کافی اس ملک کو ہمارے پیچھے لے کے گیا۔ لیکن اب جو ہے پی ڈی ایم کے دور میں بڑی کوششیں کی لیکن ٹائم ملا۔ اب مجھے یقین ہے کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے والی 2 پاکستان کی بڑی جماعت، پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ مل کے جھل کے اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ آپ کو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ لائن جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ملک کو کرائسس سے نکال لیں۔ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ دوسری دفعہ یعنی کہ پریزیڈنٹ بنے، اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ بنے تھے، ان کو مفاہمت کی سیاست کا بڑا تجربہ ہے۔ اس سے پہلے بی بی شہید نے میثاق جمہوریت کی تھی، اور بلاول صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ میثاق مفاہمت کی بھی بات کرتے ہیں، میثاق معیشت کی بھی بات کرتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، میثاق مفاہمت کی بات بھی چیئرمین صاحب نے بھی کی، زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ ہیں، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، دیکھو نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بنا تو فلور پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اسپیچ میں بولا
قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا قدم بڑھاؤ ہم ساتھ ہیں، لیکن اس کا مشن ایک الگ تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا آصف علی زرداری صاحب کا ایک مشن اس ملک کے لیے ہے، اس عوام کے لیے ہے. اب ہمارا ملک ایک بڑا مشکل دور سے گزر رہا ہے، بڑی ہمارے کو چیلنجز سامنے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو 2/3 میجارٹی نہیں ملی ہے، صحیح، لیکن ہم نے پھر بھی مسلمانوں کا گورنمنٹ بنانے میں ساتھ دے کے ہم نے سمجھا کہ یہ ملک پر ایک کرائسس میں اس کو نکالنے کے لیے ہے تو ہم مل کے جل کے نکال سکتے ہیں. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یا نواز شریف نے مل کے جل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے. ہم گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں بن رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ساتھ دیا ہے. تو اس مشکل وقت میں اگر ہم ساتھ نہیں دیتے تو پاکستان میں دوبارہ الیکشن کا آپ کو پتہ ہے کہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں بڑی اس پاکستان میں پرابلمس آ رہی ہیں، ہماری عوام بڑی پریشان ہیں، بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب جس طریقے سے پرائم منسٹر شہباز شریف بنا ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بنا ہے، تو اس ملک کو آرام سے کر کے اس بحران سے نکال سکتے ہیں. کافی امتیاز آپ کو پتا ہے ملک کی صورتحال اسے دنیا میں پیچھے چلی بھی گئی تھی، لیکن اس کو آستے کافی اس سے ملک کا مثال ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بولا ہے کہ یہ ملک کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، کسی ایکسپیرینس کے بندے، کوئی تجربے والے بندے، کوئی سیاسی بندے اس کے ہاتھ میں پریزیڈنٹ علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب ہوگا یا شہباز شریف، تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ اب آج جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں ان کی پیچھے سپورٹ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے جیت کے آئے. کے پی کے کی گورنمنٹ آپ کو خود پتہ ہے ایسے بندے کو لایا گیا جن کی سیاست کا بھی آپ کو پتہ ہے، علی امین گنڈا پور کی. اس وقت ملک کے اندر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہو، تقسیم کی سیاست ہو، عدم استحکام ہو. اب بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اب تو سب سے پہلے ملک کے اندر استحکام ہے. آصف علی زرداری صاحب استحکام کی سیاست کرتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے، جمہوریت چلے، سسٹم چلے، پارلیمنٹ چلے، آئین کے تحت فیصلے ہو، پارلیمنٹ کے اندر سیاسی فیصلے ہو، قانون سازی ہو. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بھی دیکھو 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے کیا 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 نہیں کیا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد ٹھیک ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آزاد لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو مینڈیٹ ملا. مینڈیٹ ملنے کے بعد بھی ان کے دماغ میں پتہ نہیں کون سی ہوا بھری ہوئی ہے. یہ قومی اسمبلی کے اجلاس 2-3 دفعہ میں اس اسمبلی میں گیا بھی ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ ملک سے میرے خیال میں وفادار نہیں ہے، یہ استحکام نہیں چاہتے ہیں، یہ ملک کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں. اور کے پی کی گورنمنٹ ان کا سی ایم جس طریقے سے بنا ہے اس کے کردار کشی سے میں نہیں، پوری پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ اس کا کیا کردار. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، ٹائم لیمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی. حالات آپ کو پتا ہے کہ ہمیں سب سیاسی جماعتوں کو جو حکومت میں ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں، ملک سب سے بڑا اہم یہاں کے حالات، استحکام، معیشیت، سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی جس طرح کی ماضی میں سیاست رہی ہے، اداروں کو ٹارگیٹ کرنا، سربراہ کو ٹارگیٹ کرنا، یہ سیاست چلے گی نہیں. اب سیاست ہوگی ایشو کے بنیاد پر. آج محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے حلف اٹھایا ہے، سیاست کو سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں. ایک دفعہ پھر ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کو ایک ساتھ لے کر چلیں. اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ.